नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मैं जिस मौजू को लेकर हाज़िर हुआ हूँ इंतहाई अहम मौजू है। इंसान को अल्लाह ताला ने जब पैदा किया और इसको जो है वो इसकी तख्लीक की, तो आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया तो पैदा करने से पहले जब अल्लाह ताला ने इस इरादे का इजहार फ़रिश्तों के सामने किया तो फ़रिश्तों ने शिकवा किया कि आप क्यों ऐसी मखलूक बनाते हैं जो ज़मीन में जाकर फ़साद मचाएगी। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और तमाम फ़रिश्तों से फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, और तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस शैतान के। शैतान उस वक्त सजदा ना करके रांदा दरगाह हुआ और उसने फिर कसम खाई, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमाइन, कि ए अल्लाह मुझे आपकी इज़्ज़त की कसम, मैं आपके बंदों को ज़रूर ब-ज़रूर भटकाऊँगा, उनको रास्ते से हटाऊँगा, ये मेरे दुश्मन हैं। वो उस वक़्त से इंसान का अज़ली अबदी दुश्मन ठहरा और उसने अल्लाह ताला से इस बात को कहकर अपने लिए मोहलत भी मांग ली कि अल्लाह मुझे मोहलत भी दीजिए। तो अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दे दी। तो शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कुरान में इसको अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन कहकर पुकारा है कि ये इंसान का सबसे बड़ा खुला हुआ दुश्मन है। तो हमने उस दुश्मन को पहचानना कैसे है? जब हमें किसी दुश्मन का खौफ होता है तो हम उसके बारे में पूरी तहकीक करते हैं कि दुश्मन के पास असला कैसा है, दुश्मन के पास हथियार कैसा है, उसकी प्लानिंग क्या है, सारी चीज़ों को हम तहकीक कर कर जानते हैं ताकि हम उसके हमले से पहले उसके हमले से बाखबर रहें। तो शैतान जिसे अल्लाह कह रहे हैं, जिसे अल्लाह अपने कुरान में कह रहे हैं कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो हमने उसके बारे में जो है ना पूरी मुकम्मल तहकीक करनी है। उसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो किस किस जगहों पर कैसे कैसे हमलावर होता है। अगर हमें उसके वारों का, उसकी चाल का पता ना होगा तो हम भटक जाएंगे, वो हमें भटकाएगा, हम भटक जाएंगे, अल्लाह से दूर हो जाएंगे। हमने तो अल्लाह से करीब होना है। हम दुनिया में आए हैं अल्लाह से, अल्लाह का क़ुर्ब, अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने इस शैतान को भी मोहलत दी है कि हमें भटकाए। तो हमने इसके वारों से, इसकी चालों से बचने का एहतमाम तब होगा और इसकी चालों से हम तब बच सकेंगे जब हमें इसकी चालों का पता होगा। तो मैं मुनब्बिहात इब्न हजर, एक किताब है इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की, उसके अंदर उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से एक कौल नकल किया है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि शैतान और उसकी ज़ुर्रियत, यानी कि शैतान और उसके जो चाल चलने वाले जिनके वो ज़िम्मे काम लगाता है, वो ज़ुर्रियत 9 है। तो उसको मैं आज थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा कि शैतान कैसे कैसे किन किन मौक़े पर हमें भटकाने के लिए तैयार बैठा है, और उसके जो चेले हैं जिनके बाकायदा तौर पर नाम हैं, उन नामों के साथ वो अपने उस काम को अंजाम दे रहे हैं और जाकर पूरी रिपोर्ट शैतान को देते हैं। वो अपना तख़त लगाता है, तख़त लगाकर हर एक से कारगुजारी सुनता है, भाई आज बताओ तुमने क्या किया, आज बताओ तुमने क्या किया। तो हर एक अपनी अपनी कारगुजारी भी सुनाता है, आज मैंने फ़लाने मियाँ बीवी को आपस में लड़ा दिया, आज मैंने किसी से झूठ बुलवा दिया, आज मैंने किसी को शराब पिलवा दी, किसी को वालिदैन का नाफरमान बना दिया। तो सब अपनी अपनी कारगुजारी सुनाते हैं। और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रास्ते पर उमर चलता है शैतान उससे भागता है। तो ये कौल भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से मैं आप हज़रात के सामने ज़िक्र कर रहा हूँ कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते कि शैतान, उसके 9 बच्चे हैं, उसकी ज़ुर्रियत कितनी है? 9 है। सबसे पहला जो उसका बच्चा है या उसका जो चेला आप कह लें, उसका नाम है ज़लीतून। उसका क्या नाम है? ज़लीतून। वो साहिबुल अस्वाक़, उसकी ज़िम्मेदारी शैतान ने बाज़ार में लगाई है। कहाँ पे लगाई है? बाज़ार में। जब हम लोग बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाने की कोई मुमानत नहीं है, बावजूद इसके कि बाज़ार अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे नापसंदीदा जगह हैं, लेकिन आदमी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए बाज़ार जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे कम वक़्त हम बाज़ारों में लगाने वाले हों।
اپنی ضرورت کے مطابق جائیں اور فوراً واپس آ جائیں، اور دعاؤں کا اہتمام کر کے داخل ہوں بازار میں۔ تو صاحب الاسواق، یہ زلیتون کی ذمہ داری بازاروں میں ہوتی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب کوئی مسلمان بازار میں داخل ہوتا ہے، اگر تو اس نے دعا پڑھ لی، چوتھے کلمے کا ورد اگر اس نے کر لیا، بازار میں جانے کی دعا کا اہتمام کر لیا، تو اس پر وہ اس کا زور نہیں چلتا، کیونکہ دعاؤں کا اہتمام کر کے ایک مسلمان جب بازار میں داخل ہوا تو اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اس کی نظروں کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، جس مقصد کے لیے وہ گیا ہے وہ مقصد اللہ جلدی سے پورا کروا دیتے ہیں تاکہ وہ واپس گھر لوٹ جائے۔ لیکن جو کمزوری کی وجہ سے ہم لوگ دعاؤں کا اہتمام نہیں کر پاتے، بازار میں داخل ہوئے دعا پڑھی نہیں، اب یہ شیطان وہاں کھڑا ہے، اس کا جو چیلا ہے نا وہاں کھڑا ہے جس کا نام زلیتون ہے، اب وہ فوراً سے حملہ آور ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام ہی وہ یہ کرواتا ہے کہ نظروں کی جو ہے نا حفاظت ختم ہو جاتی ہے، نظروں کے اندر حیا ختم کر دیتا ہے، پھر آدمی بد نظری کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے خواتین کا ہجوم ہوتا ہے اور خواتین پھر رہی ہوتی ہیں بازاروں میں، تو پھر یہ بد نظری، اگر عورت ہے تو مردوں کو دیکھ، مرد ہے تو عورت کو دیکھ، بد نظری کرواتا ہے، اور جو چیز لینے گئے ہیں وہ چیز میں بھی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز اچھا سمجھ کے لے کر آ جاتے ہیں کہ بھئی اچھا کپڑا ہے، اچھے طریقے سے اس نے دکھایا ہے، اچھا پریزنٹیشن دی ہے اس نے، اور ہم یہ دھوکے میں آ کر وہ کپڑا لے کر گھر آ گئے، گھر آ کر ایک دھلائی کی سارا رنگ نکل گیا، دھوکہ ہو گیا۔ تو یہ شیطان وہاں اپنی چال چلتا ہے۔ اگر ہم نے اس سے بچنا ہے تو چوتھے کلمے کا ورد کر کر بازار میں داخل ہو، یا جو دعا ہے بازار میں جانے کی وہ ہم مسنون دعا یاد کر لیں، وہ یاد کر کے دعا ہم بازار میں داخل ہوں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی حفاظت میں بھی رہیں گے، نظروں کی بھی حفاظت رہے گی، گناہوں سے بھی بچے رہیں گے، اور دوسرا ہمارے ایمان کی بھی حفاظت رہے گی، اور شیطان اپنی چال میں ناکام ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا ایک وار ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا دوسرا جو بچہ ہے یا دوسرا چیلا، اس کا نام وسیم ہے، وسیم، وہ اس کو لقب ملا ہے صاحب المصیبات۔ اس کا کام یہ لگایا ہے شیطان نے کہ تم نے ان لوگوں کے پاس جانا ہے جو مصیبت میں مبتلا ہو گئے، جو اللہ کی طرف سے کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، جو اللہ کی طرف سے کسی ناگہانی میں مبتلا ہو گئے، ان کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، اب تم ان کے پاس جاؤ۔ کیا کرنا ہے تم نے یہ کرنا ہے کہ جب ان پر مصیبت پریشانی آ گئی، اب تم نے ان کے اندر سے صبر کو ختم کرنا ہے، شکوے شکایات کو بھرنا ہے، اور پھر جو ہے نا صبر جب ان کے اندر سے ختم کر دو گے تو اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ حکم ہے جب ہمیں مصیبت کوئی پریشانی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا دامن پکڑنے والے ہوں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہوں۔ یہ دو چیزیں آپ کو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ ہم کہنے والے ہوں، لیکن اگر ہم یہ نہ کریں، صبر نہ کریں اور نماز کا اہتمام نہ کریں، واویلا اور شور اور شکوے شکایات شروع کر دیں اور بے صبری کا مظاہرہ کریں، پھر وہاں سے اللہ کی مدد اڑ جاتی ہے، اللہ کی نصرت اڑ جاتی ہے، پھر شیطان اپنے وار میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر ایسے ایسے الفاظ آدمی اپنی زبان پر لے آتا ہے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بے اکرامی والے ہوتے ہیں۔ شکوے ایسے زبانوں پر آ جاتے ہیں، واویلا اور اس طرح سے سینہ کو بھی کرنا اور اس طرح سے بے صبری کا مظاہرہ کرنا۔ فرمایا کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ نے فرمایا کہ میں صبر والوں کو بغیر حساب کتاب کے عطا کروں گا۔ تو اگر اللہ سے ہم نے بغیر حساب کتاب کے کوئی چیز، کوئی اجر لینا ہے تو اس کے لیے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے شیطان کے اس وار سے بچنے کے لیے صبر کا مظاہرہ کریں، ہاں ہر وقت جو بھی پریشانی تکلیف آئے صبر کا مظاہرہ کریں۔ پھر اس کا ایک تیسرا بچہ ہے لقوش۔ لقوش یہ صاحب المجوس ہے، یعنی کہ آدمی کو شرک میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت میں جو لوگ ہیں ان کو اس کی وحدانیت سے نکال کر شرک میں مبتلا کرنا۔ اب شرک میں بڑی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی کسی درجے میں بھی شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آدمی جب اس کا توکل کم ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کم ہوتا ہے، تب یہ لقوش حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو ایسی ایسی جگہوں کا پتہ بتاتا ہے، کسی عامل کے پاس چلے جاؤ، فلاں عامل کے پاس، فلاں مزار پہ جاؤ، فلاں اللہ والے سے مانگو۔
تو اللہ کے در سے ہٹا کر دوسرے کے در پر آپ کو جانے پر مجبور کرتا ہے، تب جب آپ کے اندر ایمان کمزور ہے، بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اللہ پر مکمل اعتماد ہو، اللہ پر مکمل بھروسہ ہو، اللہ پر مکمل توکل ہو، تب جا کر آپ اللہ کی وحدانیت میں پکے ہوں گے کہ میرے ہر کام کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، تب آپ اس وار سے بچ سکیں گے، وگرنہ اس کے وار میں آ جائیں گے اور شرک میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اس کا ایک چوتھا بچہ ہے جسے اعوان کا نام دیا گیا، یہ صاحب السلطان ہے، یہ صاحب منصب لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ ایک آدمی کو منصب مل گیا، پہلے اس کی حیثیت کوئی نہیں تھی، کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو ایک منصب عطا کیا، ایک عہدہ اس کو مل گیا، کوئی اس کو جو ہے وہ تخت مل گیا، بادشاہت مل گئی، خلافت مل گئی، اور اس کو جو ہے نا حکومت مل گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اس حکومت میں آنے کے بعد رعایا کا خیال نہیں کیا، عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیا، انصاف قائم نہیں کیا، کرپشن میں مبتلا ہو گیا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا۔ پھر یہ اعوان جو ہے، یہ چیلا، یہ پھر اس کے پاس جا کر وہ اس سے کام کراتا ہے جو رعایا کے ناک میں دم کر دے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم جن لوگوں کو الیکشن میں جتواتے ہیں، الیکشن کر کے ان کو آگے لایا جاتا ہے، اور پہلے تو وہ ووٹ مانگنے کے لیے آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں، آپ کو چیزیں بھی، آپ کو تحائف بھی، اور بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں۔ جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں پھر ان کے جو تیور بدلتے ہیں، پھر وہ ایسے کام سر انجام دیتے ہیں جو فلاح و بہبود تو بہت دور کی بات ہے، عوام جو ہے وہ بالکل ناک تک آ جاتی ہے کہ بھئی یہ کس ظالم کو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ اللہ نے مسلط نہیں کیا، اس کو ہم ہی آگے لے کر آئے ہیں، ہمارے اعمال اتنے برے ہیں کہ اللہ نے ان کو حکمران بنا کر ہمارے پر لوٹایا ہے۔ تو صاحب السلطان یہ وہ اعوان بچہ ہے، چیلا ہے، جو بادشاہوں کے پاس، صاحب منصب کے پاس جاتا ہے اور ان سے وہ کام کرواتا ہے جو عوام کے فلاح و بہبود کے نہیں ہوتے بلکہ ان کے خلاف استعمال ہوتے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے نیک، صالح، عادل حکمران، اس کے لیے دعائیں مانگی جائیں، اپنے اعمال کو ٹھیک کیا جائے، اپنے معاملات ہم ٹھیک کرنے والے ہوں۔ ہمارے معاملات آج بڑے خراب ہیں، ہاں بڑے معاملات خراب ہیں، اگر ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو ہم جن کو ووٹ دیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ ہمارے اوپر ایسے ہی انصاف کا معاملہ کرنے والے ہوں گے۔ پھر ایک اس کا پانچواں بچہ ہے حفاف، حفاف اس کا نام ہے، یہ صاحب الشراب، اس کی ڈیوٹی شراب خانوں میں ہے، اس کی ڈیوٹی شراب پینے والوں پر ہے کہ یہ دماغ میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ بھئی محفل لگی ہوئی ہے، پارٹی ہو رہی ہے، تھوڑی سی پی لو کوئی بات نہیں، یہ ایسے وسوسے ایسے ہی دماغ میں باتیں ڈالتا ہے کہ شراب پینے سے کوئی نہیں، اور یہ انگور کی، اور یہ اس میں تشویش پیدا کرتا ہے، تو یہ شرابی بناتا ہے، اس کا کام ہے لوگوں کو شراب میں مبتلا کرنا، شراب کا عادی بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخشش کی راتیں ہوتی ہیں، جو مغفرت کی راتیں ہوتی ہیں، جو رحمت کی راتیں ہوتی ہیں، شرابی کی اس راتوں میں نہ رحمت ہے، نہ بخشش ہے، نہ مغفرت ہے۔ جو شراب کا عادی ہو بڑے کبیرہ گناہوں میں سے، اس کے لیے فوراً توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ان راستوں، ان واسطوں، ان جگہوں پر جو ہے نا وہ سختی کے ساتھ جو ہے نا آپ بالکل گریز کریں جانے سے کہ جہاں ایسی محفلیں لگتی ہوں، جہاں شراب پلائی جاتی ہو، ایسے راستوں سے، ایسے واسطوں سے دور رہیں جہاں اس چیز کا عمل ہوتا ہو، تاکہ ہم اس وار سے بچنے والے ہوں۔ پھر اس کا ایک بچہ ہے مرہ، صاحب المزامیر، مزامیر کہتے ہیں مزمار کی جمع ہے، گانا بجانا، موسیقی، جسے آج ہم لوگ جدید دور کے اندر اس کو روح کی غذا بھی کہہ رہے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یعنی کہ عقل جب مغلوب ہوتی ہے تو پھر آدمی ایسی باتیں کرتا ہے۔ موسیقی روح کی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے، اور ایک دین پر چلنے والے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے، اور صاحب قرآن کے لیے ایک قرآن پاک ہی اس کی روح کی غذا بن سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اس کی روح کی غذا بن سکتا ہے، ذکر اس کی روح کی غذا بن سکتا ہے۔ یہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، تو ایسی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا، ایسی محفلوں میں شریک ہونا جہاں گانا بجانا ہو رہا ہو، بالکل گناہ کبیرہ میں یہ بات آتی ہے۔ تو ایسی محفلوں میں بندہ جب شریک ہوتا ہے تو شیطان اپنا اس چیلے کو بھیجتا ہے، جاؤ موسیقی کو عام کرو۔ آج کل شادی بیاہوں میں آپ دیکھ لیں،
بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے شادی کے اس پروگرام میں، فنکشن میں، آدھے پونے گھنٹے کے لیے اگر وہ نکاح پڑھانے کے لیے قاضی صاحب آتے ہیں اور وہ آ کر یہ کہیں کہ بھئی میں نکاح جب تک پڑھا رہا ہوں آپ موسیقی بند کر دیں، تو بڑی مشکل سے وہ وقت گزارنا عوام کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جلدی جلدی قاضی صاحب نکاح پڑھا کر جائیں اور ہم فوراً سے ڈی جے والے کو کہیں بھئی گانا لگاؤ، فوراً سے موسیقی چلاؤ، موسیقی کے بغیر ہماری شادیاں نہیں ہیں۔ پھر اتنی اللہ کی نافرمانی کو دعوت دے کر ہم جب رشتے جوڑتے ہیں پھر جھٹ منگنی پٹ بیا اور جھٹ طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر یہ معاملات ہوتے ہیں کیونکہ شیطان نے اپنا پورا حصہ ملا دیا ہے۔ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جوڑ پیدا ہو، وہ تو امت کو توڑنے کے لیے پرسر بیکار ہے، وہ امت کو توڑنے کے لیے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو وہ ہم کو موسیقی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ روح کی غذا ہے، وہ تمہارے کانوں میں، فرمایا کہ جو کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے ہوں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ یہ عذاب، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کا ایک بچہ ہے مصوت، جس کا نام ہے 7واں بچہ، یہ صاحب الاخبار، ذرائع ابلاغ کے جو ادارے ہیں، میڈیا آج کے دور میں جسے آپ کہیں، میڈیا جو صاحب الاسواق اخبار یا اخبار، رسالے، لٹریچر، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ شیطان وہاں جا کر ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ایسی خبروں کو شائع کرو جس کی کوئی اصل ہی نہ ہو، افواہوں پر ان کو لگا دیتا ہے، جھوٹ پر مبنی لٹریچر پر لگا دیتا ہے۔ آج دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے کہ میڈیا میں جتنا زیادہ جھوٹ بولا جائے اس چینل کو اتنی ہی زیادہ ریٹنگ ملتی ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ آج میڈیا اپنے اس کام میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ میڈیا کا اگر مؤثر اور صحیح استعمال کیا جائے، دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا جائے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کیا جائے، یہ آج کے دور کی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ ایک عالم، ایک محدث، ایک مفقہ، ایک مدرس اگر اپنی بات دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے منٹوں سیکنڈوں میں یہ میڈیا، یہ سوشل میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یہ ذریعہ بن سکتا ہے کہ ایک اچھی بات، ایک نیک بات، اس کے ذریعے سے ہم دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے لوگ تک، انسان تک ہم اپنی بات اچھی پہنچا دیں۔ لیکن اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو وہاں شیطان اپنا حصہ ملاتا ہے کہ افواہوں کو اور غلط خبروں کو آپ زیادہ سے زیادہ نقل کریں تاکہ انتشار کی کیفیت رہے، توڑ کی کیفیت رہے، جوڑ پیدا نہ ہو۔ اس سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ پھر اس کا 8واں بچہ ہے داسم، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جس کو شیطان، جس سے جب کارگزاری سنتا ہے تو اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، اس کو اعزاز میں اپنے ساتھ اپنے تخت پہ بٹھاتا ہے کہ تم نے بہترین کام کیا۔ اس کی ڈیوٹی کہاں ہے؟ اس کی ڈیوٹی یہ صاحب البیوت، گھروں میں اس کی ڈیوٹی ہے۔ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت دعا کا اہتمام نہیں کرتا، جو شخص گھر میں داخل ہونے کے بعد نبی نے فرمایا سلام کرو، سلام کا اہتمام نہیں کرتا، جو شخص گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یہ شیطان کا بچہ جسے داسم کہتے ہیں، یہ گھر میں موجود ہوتا ہے اور گھر میں موجود رہتے ہوئے دیکھتا ہے کہ کسی نے گھر میں داخل ہو کر دعا پڑھی نہیں پڑھی، سلام کیا نہیں کیا، ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اگر نہیں ہو رہا یہ اپنا حصہ ملاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اس گھر میں رہنے والوں میں آپس میں لڑائیاں کراتا ہے، میاں بیوی میں آپس میں لڑائیاں کرواتا ہے، یہاں تک کہ لڑائی ہوتے ہوتے 3 چیزوں پر نتیجہ ختم ہوتا ہے، یا تو طلاق پر، یا خلا پر، یا مار دھاڑ پر۔ اب آپ بتائیں کتنا سخت ہے۔ جب یہ اپنی کارگزاری جا کر دیتا ہے نا کہ میں نے 2 میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا، تو وہ یہ کہتا ہے، شیطان ابلیس جو بڑا جن ہے وہ کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تم نے سب سے بہترین کام کیا، تم نے 2 میاں بیوی کو آپس میں نہیں لڑایا، تم نے 2 خاندان 2 قبیلے آپس میں لڑا دیے۔ تو شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ انتشار پیدا کرنا، توڑ پیدا کرنا، اور مسلمان کا کام کیا ہے؟ جوڑ پیدا کرنا۔ پھر ایک اس کا آخری بچہ جس کا نام جو ہے وہ ولہان ہے، ولہان، اس کا کام کیا ہے؟ یہ صاحب الوساوس ہے۔ اس کا کام ہے لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کرنا۔ ایک آدمی استنجا کرنے جا رہا ہے، بیت الخلاء جا رہا ہے، بیت الخلاء میں اب وہ بیٹھا ہوا ہے، میں پاک ہوا کہ نہیں ہوا، بار بار پانی استعمال کر رہا ہے، وسوسے آ رہے ہیں اس کو، بڑی مشکل سے باتھ روم سے نکلا، اب وضو کرنے بیٹھ گیا، اب وضو کرنے بیٹھا تو اس کو وسوسے آ رہے ہیں، میرا وضو پورا، میرا ہاتھ دھلا ہے کہ نہیں دھلا، چہرہ پورا دھلا ہے کہ نہیں دھلا، بار بار وضو کر رہا ہے، بڑی مشکل سے وضو سے فارغ ہوا، اب نماز میں کھڑا ہوا، نماز میں 4 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، اب سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ تیسری رکعت میں سلام پھیرا ہے یا چوتھی رکعت میں پھیرا ہے۔ یہ وسوسے شیطان ڈال رہا ہوتا ہے دل میں،
اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم استنجا کرنے بیت الخلاء جا رہے ہوں بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھیں، وضو کرنے بیٹھے تو وضو کرنے سے پہلے دعا پڑھیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ رہے ہوں تحیۃ المسجد کا اہتمام کریں، اور پھر بھی اگر وسوسے آتے ہیں تو اس کے لیے بہترین عمل میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دو صورتیں قرآن پاک کی سب سے آخر کی صورتیں ہیں، اس کا اہتمام شروع کر دیں، صبح بھی پڑھیں شام کو بھی، اپنے اوپر دم کریں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کر پئیں، اس سے وسوسے کی بیماری آپ کی دور ہوگی۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وہ شیطان کے 9 بچوں کا ذکر ہے، 9 چیلوں کا ذکر ہے، جو چیلے مختلف جگہوں پر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں اور تیر کمان ہاتھ میں لے کر حملہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں کہ کب مسلمان اپنے اعمال سے غافل ہو اور ہم اس پر حملہ کریں، اس کو اللہ سے دور کریں۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بچنے کے لیے کیا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ اعمال سے اپنے آپ کو مزین کرنا پڑے گا۔ 24 گھنٹے کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم زندہ کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور شیطان کو بھی ہم رسوا اور ذلیل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔